बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यतीमी अपने अंदर किस कदर दुख और गम लिए हुए होती है, ये कोई उन बच्चों से पूछे जो बचपन में ही माँ बाप के साए से महरूम हो जाते हैं। मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था जो दुनिया में तन्हा था। कहने को तो मैं एक बहुत बड़े घर और ख़ानदान का फ़र्द था, मगर इतने बहुत से रिश्तों के होते हुए भी मैं बिल्कुल तन्हा था। ये दुनिया एक तपती हुई ज़मीन थी और मैं बगैर किसी साए के इस कड़ी धूप में खड़ा झुलस रहा था। रशीद, आतिफ, रमीज़, मुनीर ये सब तकरीबन मेरे हम उम्र थे। ये चारों हर रोज़ सुबह देसी घी के पराठों के साथ देसी मक्खन और अंडों का नाश्ता करते और फिर घर से 2 मील दूर स्कूल जाने के लिए निकल खड़े होते। स्कूल में तो मैं भी जाता था, मगर इन चारों के स्कूल के बैग उठाकर इन्हें स्कूल पहुंचाने के लिए। वहां से वापस आता तो घर के ढेरों कामों के दरमियान एक सूखी रोटी मुझे भी थमा दी जाती, जो मैं सब्र शुक्र करके खा लेता था। छुट्टी के वक्त से पहले मैं फिर से दौड़ लगाता और इन चारों के स्कूल बैग उठाकर घर वापस पहुंचाता। इनकी माएं, जो मेरी ताई और चाची थी, अपने बच्चों के लाड करती, नमकीन लस्सी पिलाती और खाना खिलाकर ठंडे कमरों में सुला देती, जबकि मैं खाना लेकर खेतों में भेज दिया जाता, जहां कभी चाचा तो कभी ताया बचा हुआ खाना ऐसे मेरे आगे डाल देते जैसे मैं कोई कुत्ता हूं। मैं तड़पता, कुलसता या कुछ भी करता, इनके इस रवैये को किस तरह बदल सकता था। लेकिन हाँ, रात को जब मैं अपनी छोटी सी कोठड़ी में अकेला होता तो अपने बाप और माँ को याद करके बहुत रोता। आज मेरे माँ बाप भी जिंदा होते तो मैं भी इस घर के बच्चों की तरह अच्छी जिंदगी गुजार रहा होता, स्कूल जाता और इनकी मोहब्बत की ठंडी छांव में सुकून की सांस लेता। मगर शायद मेरे नसीब में इसी तरह ठोकरों में पलना लिखा था। हमारे घर के साथ ही मस्जिद के मौलवी साहब का घर था और इसके बाद कुछ खाली जगह छोड़कर गांव की मस्जिद बनी हुई थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। आसपास के बच्चे जब स्कूल जाते या सफेद टोपियां और साफ सुथरे कुर्ते शलवार पहनकर मस्जिद सिपारा पढ़ने जाते तो मैं अपना दिल मसवस कर रह जाता। मैं अक्सर यही सोचता कि क्या कभी मैं भी इनकी तरह स्कूल या मस्जिद जा पाऊंगा। मैंने तो जब से होश की दुनिया में कदम रखा था, अपने आप को इन रिश्तेदारों के रहमो करम पर ही पाया था। माँ की मोहब्बत और बाप की शफकत क्या होती है, ये मुझे इन लोगों की अपनी औलाद के साथ बढ़ती हुई मोहब्बत से नजर आता था। मेरा तो जाती तजर्बा बस गालियों को सुनो और धक्कों तक ही महदूद था। एक दिन मस्जिद से जुमे की नमाज से पहले मौलवी साहब का बयान सुना, जिसमें वो यतीम के हकूक के बारे में बयान दे रहे थे। इस बयान को सुनकर मुझे पता चला कि मैं तो अल्लाह ताला से बेकार ही शिकवे करता रहता हूँ। वो तो अपने सब बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। ये तो अल्लाह के बंदे ही हैं जो इन अहकामात की तामील में डंडी मार जाते हैं। उस दिन रात में अपनी कोठड़ी में लेटकर मैंने प्यारे अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा किया। उस दिन के बाद से मेरे दिल में इल्म हासिल करने की एक अनोखी सी लगन पैदा हो गई, जबकि मैं अच्छी तरह जानता था कि ये फल मुझ पर मेरे रिश्तेदारों की तरफ से हराम कर दिया गया है। फिर भी हर गुजरते दिन के साथ इस ख्वाहिश की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। मेरे चाचा की एक छोटी बेटी इमाम साहब की बेगम से सिपारा पढ़ने जाती थी। इसे बराबर वाले घर ही जाना होता था, मगर फिर भी मुझे साथ भेजा जाता। मैं इसे दरवाजे से अंदर करके खुद दूर ही बैठ जाता था। मौलवन साहिबा बड़ी नेक और अल्लाह वाली औरत थी। वो मेरे हालात से वाकिफ थी। मेरे साथ होने वाले सलूक पर दिल गिरफ्ता भी नजर आती, मगर वो बेचारी क्या कर सकती थी। हाँ, जो इनके बस में था वो करती थी। सख्त गर्मी में मुझे दरवाजे पर नमकीन लस्सी का गिलास पकड़ा देती थी, कभी घी वाला पराठा चुपके से बाहर भेज देती। सर्दियों में भी मेरे ठठरते वजूद पर रहम खाते हुए कभी गर्म जुराबें पहनने को देती तो कभी कोई मफलर या टोपी। मेरे पूरे 24 घंटों में सिर्फ ये वाहिद काम था जो मैं दिल की खुशी से अंजाम देता था। ये निगरानी पर दरवाजे पर बैठना मुझे ऐसा लगता जैसे ये वक्त चंद लम्हों में गुजर जाता हो। मौलवी साहब के घर के बाहर एक नीम का घना दरख्त था, जिसके नीचे सीमेंट का पक्का चबूतरा बना हुआ था। इस चबूतरे पर शाम के वक्त ठंडे पानी का छिड़काव कर देता और इसे झाड़ू से साफ भी करता। ये भी वो काम था जो मैं अपनी खुशी और मर्जी से करता था। अक्सर गर्मियों की हुबस ज़दा रातों में जब मैं अपनी कोठड़ी, जिसमें पंखा तक नहीं था, पसीने में शराबूर हो जाता तो खिड़की से कूद कर बाहर निकल जाता और इस चबूतरे पर नीम के नीचे सुकून से सो जाता। ये काम मगर मैं बहुत कम करता था, क्योंकि वहां जब मैं सोता तो बेखबर ही हो जाता
اور گھر کا دروازہ کھلنے سے پہلے اگر میں واپس اپنی کوٹڑی کی کھڑکی سے گھر میں نہ جاتا تو پھر اس دن کی صبح کا آغاز ہی ڈنڈوں اور سوٹوں سے ہوتا۔ یہی ناشتہ، یہی کھانا، یہی 3 وقت کی تواضع اس طرح سے کی جاتی اور میں اس وقتی سکون کی قیمت چکاتے چکاتے ہلکان ہو جاتا۔ اس دن نہ جانے کیسے استانی جی کو میری بھوک کا اندازہ ہو جاتا تھا، اور رات کو جب میں اپنے زخمی وجود اور بھوکے پیٹ کی دعائیاں سن سن کر روٹھی ہوئی نیند کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوتا تو کوئی مہربان کھڑکی کھٹکا کے منڈیر پر ایک تھیلی رکھ جاتا۔ اس تھیلی میں سے کبھی روٹی اور گڑ تو کبھی حلوہ نکلتا، جو میں ندیدوں کی طرح چند منٹوں میں ہڑپ کر جاتا تھا، مگر اس سے اتنا ضرور ہو جاتا کہ میں دوسرے دن کی مشقت کے لیے تیار ہو جاتا۔ جب میرے دل میں پڑھنے کی خواہش بیدار ہوئی تو میں بہت دن تو یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ پھر ایک دن میں فجر کے بعد جب میرے چاچا تایا کے بیٹے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہوتے تھے، میں اس وقت خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرا رخ مسجد کی جانب تھا، جہاں امام صاحب چاشت اور اشتراک کی نمازوں تک رکتے تھے۔ میں جا کر مسجد کی چوکھٹ پر کھڑا ہو گیا۔ مسجد میں اس وقت امام صاحب کے علاوہ کوئی اور نمازی موجود نہیں تھا۔ مجھے وہاں کھڑے کچھ دیر ہو چکی تھی، مگر میری ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ میں مسجد کے اندر قدم رکھوں۔ امام صاحب کافی روبدار شخصیت کے مالک تھے اور بڑی گونجتی ہوئی آواز تھی۔ جب ان کی مجھ پر نظر پڑی تو کچھ دیر شاید انتظار کرتے رہے کہ میں اندر آؤں گا، مگر جب میں وہیں کھڑا رہا تو اٹھ کر باہر آ گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ میں نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے انہیں اپنی خواہش بتائی اور مجبوری بھی۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کریں گے۔ میں احترام سے واپس ہوا، ڈر تھا کہ گھر میں ڈھونڈ یا نہ بس گئی ہو، مگر خیر تھی، ابھی وہاں ناشتہ کیا جا رہا تھا۔ میں نے ہر روز کی طرح 4 بیگ اٹھائے اور ان 4 کے پیچھے اسکول کی جانب چل پڑا۔ راستہ آج انہی خیالوں میں کٹ گیا کہ مجھے تھکن کا احساس ہی نہیں ہوا۔ پھر اگلے 3-4 دن گزر گئے، مگر کہیں سے کچھ نہ ہوا، تو آہستہ آہستہ مجھ پر مایوسی طاری ہونے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں نے بیکار اتنی امیدیں پالیں۔ امام صاحب کو کیا پڑی ہے کہ مجھ یتیم مسکین کے لیے کوئی کوشش کرے۔ جب میں مکمل مایوس ہو چکا تھا تو ایک دن میرے تایا نے مجھے آواز دی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت تایا کی آواز میں کچھ نرمی محسوس ہوئی، جبکہ مجھ سے مخاطب ہوتے وقت تو ان سب کے لیے سخت اور حقارت بھرے ہو جاتے تھے۔ میں ڈرتے ڈرتے تایا کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی۔ تایا نے مجھے بتایا کہ اب میں ان کے بچوں کے بیگ اسکول چھوڑ کر جب واپس آؤں گا تو 2 گھنٹے امام صاحب کے پاس مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے جاؤں گا۔ میرے لیے تو یہ خبر ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ میں علم حاصل کروں گا، پڑھوں گا اللہ کا قرآن۔ اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہو سکتی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب نے دوسرے کئی لوگوں کی موجودگی میں میرے چاچا اور تایا کو کہا تھا کہ میں ان کے ذمہ داری ہوں اور میرے بارے میں روز قیامت ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور یہ بھی کہ میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں مگر ابھی تک مجھے اسکول تو چھوڑو سپارہ پڑھنے بھی نہیں بٹھایا گیا ہے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ امام صاحب کے سمجھانے کا اثر تھا یا لوگوں میں بے عزتی کا خیال۔ بہرحال اس کے بعد یہ تبدیلی ضرور آئی کہ مجھے مسجد جا کے دین کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی۔ اب مسجد جانے کے لیے صاف ستھرے کپڑوں کی بھی ضرورت تھی، تو زندگی میں پہلی بار میرے خود کے 2 جوڑے کپڑے سلوائے گئے، ورنہ ابھی تک تو میں اترا نہیں پہنتا آیا تھا۔ دوسرے دن میں جب اسکول کی ڈیوٹی دے کر آیا تو نہا کر صاف کپڑے پہنے اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ وہاں امام صاحب نے مجھے اردو اور عربی دونوں قاعدے دیے اور کہا کہ وہ جتنا ہو سکے مجھے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، بس میں ثابت قدم رہوں۔ پڑھنے کے بعد میں گھر آیا، اپنے صاف کپڑے اتار کر پھر وہی پرانے کپڑے پہنے اور اسکول کی جانب روانہ ہو گیا۔ باقی کا پورا دن پھر وہی روٹین تھی، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج میں نے نیا جنم لیا ہے۔ میری چاچی اور تائی کو یہ بات بہت بری لگی تھی کہ اب گھر کے چھوٹے چھوٹے کام جو میں صبح کر دیتا تھا وہ انہیں خود کرنے پڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس بات پر شور بھی کیا، مگر نہ جانے امام صاحب کی کون سی بات میرے تایا کے دل کو لگ گئی تھی کہ وہ اب مجھ سے کافی بہتر سلوک کرنے لگے تھے۔ میری زندگی کی مشکلات ابھی ختم تو نہ ہوئی تھیں، مگر اب دین کی تعلیم اور امام صاحب کی صحبت میں رہنے سے میں کافی سدھرتا جا رہا تھا۔ 4 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ میں اب امام صاحب سے بہت کچھ سیکھ گیا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے عربی اور اردو میں لکھنا پڑھنا سکھا دی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ میری تربیت بھی کر رہے تھے۔
اب اکثر مجھ سے اذان بھی دلواتے اور مسجد میں آنے والے بچوں کو سپارہ پڑھانا بھی میرے ذمہ ہو چکا تھا۔ میرے چچا زاد اور تایا زاد بھی اسکول ختم کر کے شہر پڑھنے جا چکے تھے۔ میرے پاس اب کافی وقت ہوتا تھا جو میں مستقل دین سیکھنے اور امام صاحب کی زیر تربیت گزارتا تھا، مگر اس رات کی صبح میری دنیا تاریک کر گئی۔ جب میں صبح مسجد پہنچا تو امام صاحب ابھی تک نہ آئے تھے۔ یہ بڑی حیرت کی بات تھی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے ساتھ ساتھ باقی سارے نمازی بھی حیران تھے۔ بہرحال میں نے اذان دی اور نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد بھی جب امام صاحب کی کوئی خبر نہ آئی تو میں ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحبہ دروازے پر آئی اور امام صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع دی۔ میں خاموشی سے واپس ہو گیا کیونکہ گھر کی بھی بہت سی ذمہ داریاں ابھی بھی میرے اوپر ہی تھیں۔ میرے چاچا اور تایا عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ شاید خوف خدا کے ڈر سے کافی ٹھیک ہو چکے تھے۔ اب گھر میں مجھے بھی سب کے ساتھ ناشتہ کھانا دیا جانے لگا تھا۔ اس کے علاوہ میری کچی کوٹڑی کو بھی پکا کر کے اس میں پنکھا اور بلب وغیرہ لگا دیا گیا تھا۔ مجھے ان کے بچوں کے مساوی حقوق تو ابھی بھی نہ ملے تھے، مگر میرے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ اب مجھے کم از کم انسان تو سمجھا جانے لگا تھا۔ میرے لیے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی اور یہ سب مجھے امام صاحب کی صحبت کا فیض ہی لگتا تھا۔ دوپہر میں جب نماز ظہر کے وقت میں مسجد گیا تو امام صاحب اس وقت بھی موجود نہ تھے۔ میں نے پھر اذان دے کر نماز پڑھائی ہی تھی کہ اچانک کسی نے بتایا کہ امام صاحب کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں بھاگم بھاگ امام صاحب کے دروازے پر پہنچا اور دستک دی تو اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھ پر تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ جیسے میں ایک بار پھر سے یتیم ہو چکا ہوں۔ میرے قدم لرز رہے تھے اور چہرہ آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا۔ میں ہمت کر کے مسجد کی طرف گیا اور امام صاحب کے انتقال کر جانے کا اعلان کر دیا۔ پورا گاؤں مسجد میں جمع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی افسردہ تھا۔ امام صاحب کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس لیے سب نے مل کر کفن دفن کی تیاری کر لی۔ طے یہ پایا کہ مغرب کے وقت نماز جنازہ پڑھ کر میت اٹھا دی جائے، مگر جب سب لوگوں نے مجھے امام صاحب کے گھر بھیجا کہ مولوی صاحبہ سے اجازت لے آؤں تو آگے سے انہوں نے ایک عجیب بات کہہ دی۔ میں ان کی بات سن کر چپ رہ گیا، مگر یہ وقت بحث کا نہیں تھا۔ میں مسجد واپس گیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ امام صاحب کی بیگم کا کہنا ہے کہ ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ مگر کیوں؟ بہت سی آوازیں ایک ساتھ گویا ہوئیں اور لوگ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے جو کچھ سنا تھا وہ انہیں بھی بتا دیا۔ سب لوگ حیرت میں مبتلا ہو چکے تھے، کیونکہ امام صاحب کی بیوی نے کہا تھا کہ امام صاحب نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی میت ایک رات کے لیے چھت پر رکھ دی جائے، اس کے بعد دوسرے دن ان کی نماز جنازہ پڑھائی جائے۔ سب لوگ تجسس تو تھے ہی، پر وصیت پر عمل کرے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ اب امام صاحب کے جنازے کو چھت پر رکھ دیا گیا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے کہ صبح اٹھ کر تدفین کریں گے۔ مگر مجھے یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی کہ آخر امام صاحب نے ایسی وصیت کیوں کی ہے۔ جب سب لوگ چلے گئے اور رات کافی گزر گئی تو میں نہ رہ سکا اور چپ چاپ سے اپنی چھت پر چڑھ کے امام صاحب کی چھت پر چلا گیا۔ وہاں میں ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میں پتھر کا ہو گیا۔ میں جس طرح گیا تھا یہ سب دیکھ کر اسی طرح واپس اپنی چھت پر آ گیا۔ دوسرے دن امام صاحب کی نماز جنازہ پڑھا کر ان کی تدفین کر دی گئی۔ اب مسجد کی امامت میرے سپرد تھی۔ میرا زیادہ تر وقت اب مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے بھی اس بات کو قبول کر لیا تھا اور اب میری کافی عزت کرنے لگے تھے۔ میں بھی پوری کوشش کرتا تھا کہ ماضی میں ان کی گئی زیادتیوں کو ذہن سے جھٹک دوں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے مجھے گاؤں میں بے حد عزت ملی تھی۔ اب سب مجھ سے نظر جھکا کر بات کرتے، اپنے بچوں کو میرے پاس دین سیکھنے کو بھیجتے، میری امامت میں نماز ادا کرتے، مجھ سے اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعا کرواتے۔ میں اپنے آپ کو نہایت خوش نصیب سمجھتا تھا۔ میں جو جانوروں کی جیسی زندگی گزار رہا تھا، اللہ کے کرم اور امام صاحب کی توجہ سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ مولوی صاحبہ کی جب عدت پوری ہوئی تو میں نے اپنے تایا کو کہہ کر ان کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھیج دیا۔ دوسری طرف میرے رشتہ داروں کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا تھا اور انہوں نے زمین میں سے جو میرے باپ کا حصہ تھا وہ مجھے دے دیا تھا۔ میرا رشتہ قبول کر لیا گیا تھا اور جب کچھ مہینوں کے بعد میری شادی ہو گئی تو ایک دن میں نے موقع پا کر اپنی ساس سے یہ سوال کر ہی لیا۔ وہ میرا سوال سن کر حیرت زدہ رہ گئی اور یک تک مجھے دیکھنے لگی۔
میں منتظر رہا کہ وہ کچھ کہیں گی، مگر وہ خاموش رہیں، تو بس وقت میں بھی خاموشی سے اٹھ کر آ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کسی بھی بات سے ان کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مجھے آج بھی بچپن میں ان کی گئی مہربانیاں اچھی طرح یاد تھیں۔ میری نظر میں ان کی اسی طرح عزت تھی جیسے پہلے تھی، مگر میں نے اس دن جو دیکھا وہ سوال مجھے چین نہیں لینے دیتا تھا۔ کچھ دن بعد وہ ایک دن خود ہمارے گھر چلی آئیں۔ اب میں نے مسجد کے برابر والی خالی جگہ پر اپنے لیے ایک مکان بنا لیا تھا، جہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا تھا۔ میری بیوی نہایت نیک اور عبادت گزار ہونے کے ساتھ شوہر کی فرما بردار بھی تھی، اور اس نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ جب میری ساس میرے گھر آئی، اس وقت میری بیوی کسی کام سے گئی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بیٹی تو گھر پر نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت آئی ہیں جب ان کی بیٹی گھر پر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بات کرنا چاہتی ہیں نہیں مناسب کہ وہ بات وہ بیٹی کے سامنے کریں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری اس بات میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، میں نے اپنے شوہر کی وصیت کے متعلق کی تھی۔ میں نے کہا آپ بتائیے جو بھی حقیقت ہے، آپ جو بھی کہیں گی وہ راز بن کر میرے سینے میں ہی رہے گا۔ بس یقین دہانی کے بعد انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا، ان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، مگر ان کے گھر اولاد نہ ہو سکی تھی۔ انہوں نے امام صاحب سے کئی بار کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، مگر وہ شریف النفس انسان نہ مانے۔ اس گاؤں میں آنے سے پہلے ہم لوگ جہاں رہتے تھے وہاں ہمارا گھر گاؤں کے بالکل شروع میں تھا۔ بس کے بعد کافی دور جا کے باقی آبادی تھی۔ ایک دن رات کے وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ امام صاحب نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی کھڑی تھی جو بے حد ہراساں تھی۔ اس نے ایک کالی چادر میں خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ گھر میں آ گئی۔ وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی۔ میں اسے اندر لے گئی، اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ آرام سے سو جائے، صبح بات کریں گے۔ دوسرے دن اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی رات گئے کہاں سے آ رہی تھی۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کے ستیلے ماموں نے اس کا سودا ایک عیاش شخص سے کر دیا تھا جو اس کی عزت کے در پہ تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگی اور پہلے نظر آتے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ بہرحال وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تو میرے دل میں پھر سے یہ خیال آیا کہ امام صاحب کی شادی کروا دوں تب کہ اس گھر میں بھی بچے کی خوشی آ سکے۔ میں نے اس سے بات کی تو وہ کہنے لگی آپ میری بڑی بہن جیسی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ ہمارے درمیان سوتن جیسا کڑوا رشتہ ہے۔ مگر میں نے اسے یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اگر ایسا کرے گی تو مجھ پر احسان ہوگا۔ میرے بہت محنت سماجت کرنے پر وہ راضی ہو گئی۔ دوسری جانب میں نے اپنے شوہر کو بھی رو دھو کر راضی کر ہی لیا۔ اس شادی کے 1 سال بعد ہی میرے گلشن میں ہماری بیٹی پھول بن کر مہکنے لگی۔ اس نے وہ بچی پیدا ہوتے ہی میری گود میں ڈال دی تھی اور اس کے بعد ایک دم گوشہ نشیں ہو گئی۔ میرے شوہر کو بھی اپنے پاس نہ آنے دیتی، اور پھر جب ہماری بیٹی 1 سال کی ہوئی تو وہ اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ یہ تو سچ بات ہے کہ بچی کو پا کر ہمیں بہت خوشی تھی۔ پھر میرے ہی اصرار پر امام صاحب وہاں سے گھر بار چھوڑ کر یہاں تمہارے گاؤں میں آ گئے، مگر چند سال قبل وہ میری سوتن اور میری بیٹی کی ماں خاموشی سے مجھ سے ملنے آئی اور اپنی بیٹی کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ وہ اپنا حق نہ جتانے لگے، مگر اس نے مجھے تسلی دی کہ وہ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہی ہے، بس اولاد کی محبت میں ایک نظر دیکھنے چلی آئی ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے وعدہ بھی لیا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو مجھ تک پیغام پہنچ جائے گا، پھر میرا فرض ہوگا کہ امام صاحب کو بطور محرم اس کا کفن دفن کرنے دیا جائے، اور اگر امام صاحب کو کچھ ہو جائے تو اسے اطلاع کر کے آخری دیدار کروایا جائے۔ تو اس رات میں امام صاحب کا جنازہ چھت پر رکھ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ادھورا سچ کڑوا ہوتا ہے، اس رات میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، بس صحیح وقت پر تمہیں یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ وقت نے مجھے اتنی مہلت ہی نہیں دی اور اس کے بعد میری بیٹی کی شادی تم سے ہو گئی۔ میں نہیں چاہتی یہ راز میری بیٹی کو بھی پتا چلے اور اس کے دل میں جو آج میرے لیے ماں والی چاہت ہے وہ کم ہو جائے، کیونکہ مولوی صاحب کے مرنے کے بعد اب میں بہت تنہا ہو گئی ہوں اور اس کی بے رخی نہیں برداشت کر پاؤں گی۔ میں نے انہیں تسلی دی، ان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، میں ان کا راز ہی رکھوں گا۔